किस्मत में मेरी जागना दिन रात दे गया, किस्मत में मेरी जागना दिन रात दे गया, अच्छा हुआ जो दर्द की सौगात दे गया। दिल सोचता है हर घड़ी उसको ही बार बार, दिल सोचता है हर घड़ी उसको ही बार बार, कैसी वो मुझको यादों की बारात दे गया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका मेजबान शमसुद्दीन शाज आप तमाम नाजरीन व सामीन का अदबी कहकशां पर खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन, वैसे तो कुदरत ने हर इंसान को कुछ न कुछ खास तोहफा अता किया होता है, मगर कुछ लोग हर फन मौला हैं, यानी जिनको ऑलराउंडर कहा जाता है, और कुदरत ने उन्हें हर एक फन से नवाजा होता है। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो पहले उस्ताद बने, बहुत से लोग इनके तालीम या इनसे फैज याब हुए, फिर KAS करके महकमा पुलिस में बतौर DSP भर्ती हुए और वहां से SSP बनकर रिटायर हुए, और इसके बाद उन्होंने वकालत का शोबा अख्तियार किया, मगर इसके अलावा उन्होंने शेर व अदब की दुनिया में भी अपने जोर दिखाए। तो नाजरीन, आपको लिए चलते हैं प्रोग्राम बज़्म शायर में। जी हाँ नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सरवर चौहान साहब, जिनका तखल्लुस हबीब है। तो चौहान साहब, हम आपको अदबी कहकशां पेज पर खुश आमदीद कहते हैं और आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने मसरूफ तरीन जो वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ आने के लिए दावत दी, और मैं अदबी कहकशां को मुबारकबाद कहता हूँ कि ये बहुत ही इसने अच्छी उड़ान भरी है, और मेरी दुआएं साथ हैं कि अदबी कहकशां एक वक्त ऐसा आए कि पूरे हिंदुस्तान में इसका नाम हो। बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब। तो चौहान साहब, यूं तो आपकी शख्सियत जो है वो किसी तारुफ की मुताज नहीं है, मगर ये मेरी ड्यूटी में शामिल है कि आपका तारुफ जो है हमारे नाजरीन के लिए कराया जाए। तो आपका मुख्तसर तारुफ। मैं शाज साहब, मेरी पैदाइश कालाबन तहसील मेंढर डिस्ट्रिक्ट पिंच में आई। कालाबन गांव का नाम है और तहसील मेंढर में है ये गांव वाक़, और जिला पुंछ में ये वाक़ है। तो वहाँ मेरी पैदाइश जो है 1955 में हुई। जो मेरे कागज हैं उनके हिसाब से, जो रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके हिसाब से 1955 में हुई। और इब्तदाई तालीम जो है वहाँ, मैं आपको अगर ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो शायद बड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वो जो अदब था उस वक़्त का, जो लोगों का कल्चर था, जो लोगों की वैल्यूज थी अदबी के लिहाज से, वैसे भी मतलब रिश्ते थे आपस में, रिश्तों की, हाँ, रिश्तों और मोहब्बत। और मैंने कहा वो कहीं मैंने हिंदुस्तान में आज तक नहीं देखा। इतना प्यारा कल्चर और इतने प्यारी जो हमारे रिश्ते थे, चाहे माँ और बेटे का था, मासियों का था, मामेजाद का था, मामों का था, ताए चाचे जो भी हैं, बुजुर्गों का, मैं कहता हूँ ऐसी वैल्यूज मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। जी। तो वहाँ मेरी पैदाइश हुई। तो जो अवाइल जो तालीम है वो गली कालाबन, उस वक्त प्राइमरी स्कूल होता था, वहाँ हम दाखिल हुए। वहाँ एक उस्ताद थे, शेरी साहब कहते थे। वो टाइम के बड़े पाबंद थे। वो 5 मिनट अभी कम ही होते थे वक्त
स्कूल का जो आने का था वो पहले पहुंच जाते थे, 5 मिनट बाद स्कूल से जाते थे। ठीक। ऊपर देखने वाला सिर्फ खुदा था। उनकी पोशाक निहायत ही साफ सुथरी, कराकुली की टोपी पहनते थे और उनका कुर्ता पजामा साफ सुथरा होता था, ऊपर वास्कट पहनते थे, एक छाता, एक आसा उनके साथ होता था और एक बस्ता जिसको कहते हैं ना, उसमें वो शायद खाना लाते थे क्या। और पूरे स्कूल के टाइम में वो बच्चों को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते थे और ना ही खुद कहीं दाएं बाएं जाते थे, बल्कि 10-15 मिनट के लिए अगर नमाज के लिए जाते थे, वुजू बनाने के लिए, इसके अलावा बच्चे उनकी निगाहों में रहते थे, चाहे वो खेल रहे हों चाहे पढ़ रहे हों। और उस वक्त वहां आने वाला, चेक करने वाला कोई नहीं था, मासिवाई ज़ात बारी ताला थे और बहुत मेहनत करते थे। वहां से मैंने फिर बाद में वो सेंट्रल स्कूल बन गया 7वीं तक। तो फिर वहां से मैं छतराल चला गया। छतराल में हाई स्कूल किया मैंने वहां से 1971 में। फिर कॉलेज पुंछ में चला गया, वहां से 74 में फारूक हुआ तो जम्मू यूनिवर्सिटी में 75 में आ गया। फिर 77 में जम्मू यूनिवर्सिटी से फारूक हुआ तो टीचर बन गया। जब टीचर बन गया तो मैं तबड़ाज में प्राइमरी स्कूल में मेरी तैनाती हुई। फिर ये सफर जो है आस्था मास्टर भी रहा, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी मैं पार्टिसिपेट किया। तो केएस में सिलेक्शन होके भी हमें अपॉइंटमेंट नहीं दी 84 में। तो फिर हमने कोर्ट में गए, तो कोर्ट में चलता रहा 8 साल मसला। 8 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इनको लगा दो। जी जी। मेरे साथ और भी थे। तो फिर 92 में मुझे डीएसपी भर्ती किया गया। ठीक। तो उसके बाद फिर पुलिस में रहा 20-21 साल। तो फिर उसके बाद फिर वकालत पेशा, फिर कोर्ट में रहा मेंबर में, फोरम में मेंबर रहा। तो आज कल फिर मेरा जो कालक है वो वकालत पेशे से है। तो जवान साहब, आपने टीचर, पुलिस में, अब वकालत, फिर ये शायरी का सिलसिला जो है कैसे शुरू हुआ? दरअसल शायरी का सिलसिला कोई ये नहीं कि कोई मेरे अंदर कोई फिल बदी कोई शायरी का सिलसिला था। शायरी की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, एक होती है आमद, एक दर आमद। मैं दूसरे तबके का आदमी हूँ। तो आमद वाले जो हैं वो बहुत ऊंचे शायर होते हैं। वैसे भी शायरी अगर देखें कहीं मुझे शायरी दिखती नहीं है, क्योंकि शायरी में फनी लिहाज से शायर बिल्कुल फिट होंगे, लेकिन आप उनके शेर में ढूंढे है क्या तो मिलेगा कुछ नहीं। तो ऐसे है, तो ये मैं तो ऐसे ही तुकबंद शायर हूँ, इसलिए कि एक वक्त था मैं कॉलेज में पढ़ता था, खासकर हमारी जुबान के साथ बड़ी हिजे करते थे लोग, बड़े रिमार्क्स वो कसते थे। तो उस वक्त हमने कोई लिखना, एक अंजमन बनाई तो लिखना और बोलना शुरू किया। तो वो अंजमन के लिए, वो शेर व शायरी के लिए मैं तुकबंदी कर लेता था। फिर आस्ता आस्ता आदत पड़ गई। मेरे पास काफी पुर्जियां थी शेरों की, एक बड़ा अंबार था, कुछ जाया हो गया, काफी जाया हो गया। थोड़ा बच्चा तो मैंने एक दिन सोचा मैं इसको क्यों न छुपवा लूं। जी जी। मैंने किसी शायर को मैंने बताया कि ये मेरा कलाम है, तो कैसा है? उन्होंने कहा पहले इसको छुपाओ। मैं थोड़ा बहुत देखा, फर्क था कलाम में जी। तो मैंने वो छुपा लिया। जब छुपा लिया तो नैन कटोरा के नाम से वो एक साहिबान आए, वो कहने लगे ऐसा करते हैं, एक फंक्शन करते हैं, इसको रिलीज करते हैं। ठीक। वो रिलीज किया तो मैं एक शायर मकबूल हो गया कि ये भी शायरी करता है और एक बदनाम शायर समझ लो। आज ये बदनाम शायर, हालांकि शायरी के तकाजे पूरे करना हर शायर के बस का बिल्कुल रोग नहीं। तो जवान साहब, आपकी शायरी का खास मौजू क्या है? मेरा जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अपना तबका, अपना गुजर, अपने गोजरी जुबान, अपना गोजरी माशरा। ठीक। ये मुझे बड़े लोगों ने पूछा आप किस जमीन पर लिखते हो? मैंने कहा जमीन तो है ही नहीं गुजरों की। वो जो कुछ भी है, जैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, उनके लिए लिखता हूँ। और
انہیں کی زمین میں لکھتا ہوں، انہیں کے لیے لکھتا ہوں جی، جو کچھ بھی ہے۔ جی۔ چوہان صاحب سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو کیا سنائیں گے؟ میں پہلے آپ کو ایک اردو کی غزل سناؤں گا، پھر گوجری کی جی 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 سناؤں گا۔ بالکل ارشاد۔ تو یہ ملاحظہ فرمائیں، جی ارشاد۔ وہ مجھے دیکھ کر نہیں ٹھہرا، واہ، کیا بات ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر نہیں ٹھہرا، ٹھہرنا تھا مگر نہیں ٹھہرا، بہت وہ مجھے دیکھ کر نہیں ٹھہرا، بہت خوب۔ ٹھہرنا تھا مگر نہیں ٹھہرا، بہت خوب۔ میں تو ٹھہرا تھا صرف اس کے لیے، میں تو ٹھہرا تھا صرف اس کے لیے، وہ مگر لمحہ بھر نہیں ٹھہرا، بہت خوب۔ وہ مگر لمحہ بھر نہیں ٹھہرا، وہ مجھے دیکھ کر نہیں ٹھہرا، بہت خوب۔ میں نے چاہا تھا وہ ادھر ٹھہرے، میں نے چاہا تھا وہ ادھر ٹھہرے، نہ ادھر ہی نہ وہ ادھر ٹھہرا، نہ ادھر ہی نہ وہ ادھر ٹھہرا، لاجواب۔ انتظار اس کا ہی میں کرتا ہوں، انتظار اس کا ہی میں کرتا ہوں، وہ نہ جانے کہاں کدھر ٹھہرا، بہت خوب۔ وہ نہ جانے کہاں کدھر ٹھہرا، وہ مجھے دیکھ کر نہیں ٹھہرا، بہت خوب۔ مقطع ہے، جی جانے کس کا ہوا حبیب آخر، جانے کس کا ہوا حبیب آخر، وہ سلامت رہے جدھر ٹھہرا، وہ سلامت رہے جدھر ٹھہرا، بہت خوبصورت، بہت خوب۔ وہ مجھے دیکھ کر نہیں ٹھہرا، ٹھہرنا تھا مگر نہیں ٹھہرا، وہ مجھے دیکھ کر نہیں ٹھہرا، بہت یہ خوبصورت۔ دراصل آج کل کا جو ہے نا، آپ پہلے لوگ کھڑے ہو جاتے، کوئی دیکھا میرا بھائی آ رہا، میرا دوست یا واقف کا آ رہا ہے، وہ کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج دیکھ کر لوگ کھس جاتے، تو اس پہ میں نے یہ جی جی بہت خوبصورت غزل چوہان صاحب آپ نے چوہان صاحب آپ کس کس زبان میں لکھتے ہیں؟ میں اردو اور گوجری میں لکھتا ہوں۔ جی جی تو گوجری کی بھی آپ کوئی غزل گوجری پیش کی کرنا میں چاہیں؟ غزل ہے، جی دراصل یہ لکھی غزل تھی، ہو گئی قوالی ہے، جی میں پیش کرتا ہوں۔ ارشاد۔ جی وادو شادو نہیں کرتا کوئی، کوڑ کپاڑ ہی کر چھوڑو، جی وادو شادو نہیں کرتا کوئی، کوڑ کپاڑ ہی کر چھوڑو، بہت خوب۔ اس دل کی کسے گٹھندر تم یاد ہی اپنی تر چھوڑو، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اس دل کی کسے گٹھندر تم یاد ہی اپنی تر چھوڑو، کیا خوب۔ تم اتم ہے تم آلہ ہے، تم آلہ ہی تے آلہ ہے، تم اتم ہے تم آلہ ہے، تم آلہ ہی تے آلہ ہے،
پی چھڑ کے جنتے جان میری تم قائد حامی پر کیا بات ہے، چھوڑو بہت خوب بہت خوب. پی چھڑ کے جنتے جان میری تم قائد حامی پر چھوڑو یا بیڑی دندے لا دیو یا پھنس گئی کمن کے راما یا بیڑی دندے لا دیو یا پھنس گئی کمن کے راما یا ارار کرو یا پار کرو ایک پاس ہے اس نہ کر چھوڑو یا ارار کرو یا پار کرو ایک پاس ہے اس نہ کر چھوڑو یہ دنیا رنگ برنگی ہے مجھ سونی ہے مجھ چنگی ہے یہ دنیا رنگ برنگی ہے مجھ سونی ہے مجھ چنگی ہے میری دنیا بے رنگی کوئی رنگ تے اسما پر چھوڑو خوبصورت. ہے میری دنیا بے رنگی کوئی رنگ تے اسما پر چھوڑو میں تھارے بوئے ہی مرنوں تے تھارے متھے لگ جانوں میں تھارے بوئے ہی مرنوں تے تھارے متھے لگ جانوں تم کانا کہ یوں کڑی کڑی ہن اٹھو میرو در چھوڑو تم کانا کہ یوں کڑی کڑی ہن اٹھو میرو در چھوڑو کہ تھارا حسنگی دولت ہے تم لگے کتنا سونا ہے کہ تھارا حسنگی دولت ہے تم لگے کتنا سونا ہے اس حسن کی دولت کے بچوں کچھ میرا جو بھی جر چھوڑو اس حسن کی دولت کے بچوں کچھ میرا جو بھی در چھوڑو کچھ میرا جو بھی جر چھوڑو ویسے تے کدے تھارا سنگ کوئی ایلی میلی کی بھی نہیں ویسے تے کدے تھارا سنگ کوئی ایلی میلی کی بھی نہیں کوئی گلا گزاری ہے کدے تامان تو پاسے تر چھوڑو کوئی گلا گزاری ہے کدے تامان تو پاسے تر چھوڑو بہت خوبصورت. اج کھوری کھپری آڑاں گی نہیں حبیب کمی کوئی دنیا ماں اج کھوری کھپری آڑاں گی نہیں حبیب کوئی کمی دنیا ماں تم میری خوشیاں کی خاطر ایک نظر پیار دی پر چھوڑو تم میری خوشیاں کی خاطر ایک نظر پیار کی پر چھوڑو جے وادو شادو نہیں کرتا کوئی کوڑ کپاڑی کر چھوڑو اس دل کی کس سے گٹھ اندر تم یاد ہی اپنی تر چھوڑو. بہت خوبصورت. چوہان صاحب آپ نے دونوں اردو کی بھی گوجری کی بھی. چوہان صاحب یہ لکھنے کا جو سلسلہ ہے یہ شاعری تک ہی محدود ہے یا نثر میں بھی آپ لکھتے ہیں؟ میں نے نثر میں لکھا ہے پہلے بہت افسانے لکھے تھے پھر افسانوں کا ایک مجموعہ میں نے چھاپا تھا یہ کھوٹا سکہ اس میں ڈرامے بھی ہیں کہانیاں بھی ہیں افسانے بھی ہیں. جی جی جی. تو یہ ایک مجموعہ میں نے سال 2003 میں چھپایا تھا. ٹھیک. جی جی ٹھیک. تو اس کے علاوہ میری یہ کتاب ہے انگلش میں ہے گجر ہسٹری پہ ہے اوریجن رائز اینڈ گروتھ آف گجرس. ٹھیک ٹھیک. پھر ایک کتاب تھی میری پسند شاعری کی وہی میرے پاس اس وقت موجود نہیں ہے. ٹھیک. نین پٹورا بھی موجود نہیں ہے اور دوبارہ میں وہ کتابت کرا رہا ہوں سب کی جی جی. اور نئے سرے سے وہ سب چیزیں چھاپ. چوہان صاحب ابھی تک آپ کے کتنے مجموعے کلام جو ہیں وہ منظر عام پر آئے ہیں؟ 2 ہی آئے ہیں میں جو آپ کے پاس موجود اب جو ہیں 2 اور جو ہیں وہ میں نے وہ کمپیوٹر پہ دیے ہوئے ہیں کسی کو اس کی کتابت کے لیے. آج کل کمپیوٹرائز ہے نا کمپوزنگ کرتے ہیں. ہاں ہاں تو وہ ابھی اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے کچھ رہ گیا. تو اس کے علاوہ میں نے جموں کشمیر کی تاریخ اور گجر پر گوجری زبان میں ایک تاریخ لکھی ہے وہ میں نے دی ہوئی ہے چھپانے کے لیے 5-6 مہینے میں انشاءاللہ وہ آ جائے گی. جی. اس کے علاوہ میں نے ایک گوجری میں ہی لکھی ہے سیرت پاک نبی پاک کے نام سے. جی. وہ ابھی کسی کو کمپوز کرنے کے لیے دی نہیں کمپیوٹرائز کرانی ہے میں دیکھتا ہوں کس سے کروائیں. جی.
تو یہ چیزیں تو دو جو ہیں پوئٹری کی، ایک اردو کی اور ایک گوجری کی. انشاءاللہ کوشش کروں گا جلدی ہی منظر عام پر آئے. جی جی، تو کوئی کلام پیش کرنا چاہیں تو؟ میں اردو کی ایک اور غزل آپ کو جی سناتا ہوں، تو کچھ شعر سناؤں گا. جی پورا نہیں ہوگا. ایک اردو کی غزل ہے، ارشاد. ادھوری لایا میں آج، وہ عمر کا تقاضا ہے. جی جی کوئی بات نہیں، اب جو ہے. ہوں عجب ایک موڑ پر، آدھا ادھر آدھا ادھر. کیا بات ہے، واہ واہ. ہوں عجب ایک موڑ پر، آدھا ادھر آدھا ادھر. زندگی کا ہے سفر، آدھا ادھر آدھا ادھر. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. زندگی کا ہے سفر، آدھا ادھر آدھا ادھر. کس طرح کا ہے نظام، کس طرح کا ہے نظام، کیسی ہیں یہ سازشیں. کو فرق لگ گیا. جی کس طرح کا ہے نظام اور کیسی ہیں یہ سازشیں. قہر ہے کمزور پر، آدھا ادھر آدھا ادھر. خوبصورت خوبصورت شعر. قہر ہے کمزور پر، آدھا ادھر آدھا ادھر. دیکھتا ہوں جس طرف بھی ظلم کی ہیں آندیاں، دیکھتا ہوں جس طرف بھی ظلم کی ہیں آندیاں. جیسے برپا ہو حشر، آدھا ادھر آدھا ادھر. جیسے برپا ہو حشر، آدھا ادھر آدھا ادھر. دیکھتا ہوں جب بھی میں ان خواہشوں کی بھیڑ میں، انسان کی خواہشیں بڑی بے شک. دیکھتا ہوں جب بھی میں ان خواہشوں کی بھیڑ میں، کھینچ لیتی ہے جگر، آدھا ادھر آدھا ادھر. کھینچ لیتی ہے جگر، آدھا ادھر آدھا ادھر. زندگی کی اس ڈگر پر چل رہا ہوں بے خطر. کیا بات ہے، کیا بات. زندگی کی اس ڈگر پر چل رہا ہوں بے خطر. موڑتا ہے ہم سفر، آدھا ادھر آدھا ادھر. موڑتا ہے ہم سفر، آدھا ادھر آدھا ادھر. بہت خوبصورت. میری باتوں پر کوئی دھرتا نہیں ہے کان بھی، میری باتوں پر کوئی دھرتا نہیں ہے کان بھی. ہر کوئی ہے معتبر، آدھا ادھر آدھا ادھر. ہر کوئی ہے معتبر، آدھا ادھر آدھا ادھر. کیا بات ہے. چل دیے وہ چھوڑ کر منہ اپنا مجھ سے موڑ کر. چل دیے وہ چھوڑ کر منہ اپنا مجھ سے موڑ کر. دل کو میرے توڑ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر. دل کو میرے توڑ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر. کیا بات ہے. اور شعر قابل توجہ. جی. کیا کہیں اوروں کو ہم مسلم بھی اس دور کا، کیا کہیں اوروں کو ہم مسلم بھی اس دور کا. کیا کہیں اوروں کو ہم مسلم بھی آج اس دور کا. کرتا ہے سجدہ مگر آدھا ادھر آدھا ادھر. کرتا ہے سجدہ مگر آدھا ادھر آدھا ادھر. یہ کہیں آدھی رہے گی. کوئی بات نہیں چوہان صاحب، انشاءاللہ. بہت خوبصورت شاعری چوہان صاحب آپ کی، اردو کی اور گوجری کی. چوہان صاحب، اردو وہ زبان ہے جس نے ہندوستانی جنگ آزادی میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا.
جی بالکل. مگر آج اس زبان کو ملک بدر کیا یا ختم کرنے کی کوششیں جی کی جا رہی ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں چیز یہ ہے، زبانیں وہی پنپتی ہیں جن زبانوں کے سربراہ جو ہیں وہ برسر اقتدار ہوتی ہیں. یوں تو لوگوں کے اندر وہ سینوں سے سینوں میں چلی آتی ہیں زبانیں، جی لیکن حکومت کی سطح پر جب تک اس زبان بولنے والوں کے لوگ نہ ہوں تو وہ زبان دب کے رہ جاتی ہے. بالکل. اردو کے ساتھ بھی یہ 47 کے بعد تو ایسا ہی ہوا. پہلے یہ پھر تھی، جی پہلے جب مغلوں کا دور تھا اس کے بعد یہ زبان جو ہے اس نے بہت پروان چڑھی اور اونچائیوں پر گئی. جی اس دور کے شاعر مرزا غالب اور دوسرے سودا اور بہت سارے آپ سب جانتے ہیں بالکل. کہ آج بھی ان کا لوہا ہر جگہ مانا جاتا ہے، بالکل. بنایا جاتا ہے. پھر علامہ اقبال نے بہت کچھ لکھا، ہم، تو اور لکھنے والوں کی کوئی کمی نہیں. آج بھی ہندوستان میں بلکہ جموں میں اردو کے شیدائیوں کی، اردو کے لکھنے والوں کی کوئی کمی نہیں. بالکل. ہر گلی ہر نکڑ میں لکھنے والے ہیں. بے شک. میں کچھ جو ہے انجمنیں ان کے ساتھ منسلک ہوں، میں دیکھتا ہوں ایسے لوگ جن کو اردو پر وہ نہیں ہے، بول نہیں سکتے صحیح، لیکن اردو میں شاعری کرتے ہیں. ہاں، جی تو ایسی وہ ہمیں کوئی مایوسی والی بات بھی نہیں ہے. جی جو چیز اپنا لوہا منوا سکتی ہے وہ کبھی بھی منوا سکتی ہے. بے شک. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو ہندوستان میں اس اردو کا بھی اسکوپ ہے، اور اردو کے بغیر دیکھو سنیما جتنا بھی ہے نا، آپ کو کہتے ہیں ہندی فیچر فلم، بولا جاتا پورا اردو، بالکل اردو کی. تو اردو کا چلن ادھر ہے، اردو کا چلن جو ہے سرکاری دفتروں میں ہے، جلسے جلوسوں میں ہے، ہر جگہ ہے. اب اس کا نام کچھ اور دے دو، کیا دے دو، یہ اسی لیے ہے کہ ہم سرکاری سطح پر وہاں نہیں پہنچ پائے ہیں جہاں ہم پہنچنا چاہیے. جی 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 بہت اس اچھی کی بات وجہ سے بہت یہ اچھی جو بات ہے زبانیں جو ہیں پیچھے ہٹ جاتی ہیں. جی 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 چوہان صاحب بہت اچھی بات آپ نے کہی. چوہان صاحب اس سے پہلے کہ ہم اپنے اگلے سوال کی طرف ہیں، میں چاہوں گا کہ گوجری کی کوئی غزل اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو. جی میں ایک گوجری کی غزل پیش کروں جی تو یہ غزل بھی کچھ میں چنگی لگی تاں لے آیا. جی 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 ارشاد. اپنا ملیا تے پھر دشمن بھول گیا، اپنا ملیا تے پھر دشمن بھول گیا، میرے پر کے چکھڑ بھول گیا، اپنا ملیا تے پھر دشمن بھول گیا، بہت خوبصورت. میرے پر کے چکھڑ چل گیا، ساری زندگی میں بچا گئے رکھیا تھا، ساری زندگی میں بچا گئے رکھیا تھا، آئی ان کی یاد اتھروں ڈل گیا، آئی ان کی یاد اتھروں ڈل گیا، تیری دنیا ماوی کوئے، تیری دنیا ماوی کد کوئے اپنو تھو، تیری دنیا ماوی کد کوئے اپنو تھو، وے تیرا اپنا ہی کے تھا بھول گیا، وے تیرا اپنا ہی کے تھا بھول گیا، ان بہاراں گا تھا بے شک رنگ ہزار، ان بہاراں گا تھا بے شک رنگ ہزار، پیار ماں تیرے وسارا بھول گیا، پیار ماں تیرے وسارا کھل گیا، عشق کے اندر چلتا چلتا دیکھو، عشق کے اندر چلتا چلتا دیکھو، کھلتا کھلتا راز سارا کھل گیا، کھلتا کھلتا راز سارا کھل گیا، سدھی راور کیوں نہیں ہم ٹریا حبیب، سدھی راور کیوں نہیں ہم ٹریا حبیب،
کس نے ہم راتوں پلایا آہا، بھول واہ، گیا واہ، واہ، واہ۔ کس نے ہم راتوں پلایا بھول گیا اپنا ملیا تے پھر دشمن بھول گیا میرے اپر کے چکر چل واہ، گیا بہت خوبصورت چوہان صاحب۔ چوہان صاحب، شاعری میں ایک سنجیدہ سوال پوچھنا چاہوں گا۔ شاعری میں کیا کسی استاد کی یا اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھو جی، برابر تو چاہیے ہی ہے۔ ہوں، میں ابھی آیا ہوں، میں نے راستہ آپ سے 10 بار پوچھا ہے، جی تو کہیں پہنچنا ہے، کسی کو راہبر کر دینا جو ہے نا، ایک بہت بڑا آسان کام نہیں ہے۔ بالکل بالکل۔ تو میرے بھی تصادم استادوں سے بھی ہوئے، شاعروں سے بھی ہوئے، کوئی سیدھے ہوئے، کوئی نہیں سیدھے ہو سکے ہمارے میں۔ تو البتہ شاعری میں جو چیز ہونی چاہیے وہ ہمیں کہیں نہیں ملی۔ پہلے شاعروں میں جو چیزیں تھیں وہ آج کی شاعروں میں کم نہیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور ابہام کہیں بھی آپ معنی خیز شعر نہیں، شعر نہیں ہوگا۔ بڑے معنی خیز شعر ہوں تو وہ شعر جو ہے ایک بھی کافی ہے۔ بالکل، بہت تم اچھی میرے پاس سوتے ہو گویا کوئی جب دوسرا کوئی نہیں، دوسرا نہیں ہوتا۔ بالکل بالکل۔ تو مرزا غالب نے کہا تھا، شاید سودا کا یا میر تقی میر کا شعر ہے، کس کا ہے، جی، تو کہ یہ آپ میرا دیوان لے لو، یہ شعر دے دو، مطلب ہاں، سنی ہوئی بات ہے، میر کا یہ شعر ہے اور غالب ہاں، نے یہ کہا تھا۔ ہاں۔ بالکل بالکل۔ تو اس میں کوئی مطلب ہے، جی، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، اس کا ترجمہ ہر ایک کر ہی نہیں سکتا، بالکل بالکل جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا۔ تو جی، ایسی ویسی چیزیں ہیں۔ جی چوہان صاحب، اکثر شاعری میں علم روز کی بات کی جاتی ہے، جی، کیا شاعری کے لیے علم روز ضروری ہے؟ دیکھو جی، ہمارے ہاں کچھ ایسے شاعر بھی ہوئے ہیں جن کو نہ عروض کا پتہ ہے، لیکن شاعری انہوں نے لاجواب۔ بڑی لاجواب کی ہے۔ کچھ عروض پڑھتے ہیں، اس کے بعد عروض کے حساب سے، لیکن عروض کی پابندیاں ضروری ہیں، لازمی ہیں شاعری کے لیے۔ جی جی جی، عروض کے مقام پر یا فنی طور پر شاعری جو ہے وہ اس وقت فیل ہو جاتی ہے بالکل۔ جب شعر عروض کے حساب سے نہ آئے۔ ہوں، تو عروض کا ایک تو علم ہے اچھا خاصا، میں نے وہ نہیں سیکھ پایا جی، سیکھنے کے باوجود بھی، جی، لیکن میں کبھی گنگنا کے پھر کسی سے پوچھ لیتا ہوں بیچ میں، کہیں فرق لگتا ہو، جیسے ایک شعر میں بھی فرق آ گیا تھا، جی جی، تو اس طریقے سے کر کے کچھ سیدھا سیدھا ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے وہ میرے بڑے اچھے استاد ہیں، آج شہبائی صاحب، جی، پھر امین بنالی صاحب، شام طالب صاحب، ایسے، لیکن کوئی باضابطہ کلاس نہیں لی۔ ٹھیک، شعر دکھائے تو ٹھیک، اگر ٹھیک۔ کوئی فرق ہوا تو تھوڑا سا تو چوہان صاحب، آپ نے گوجری میں بھی لکھتے ہیں اور پہاڑی میں بھی آپ کو لکھا، لیکن وہ کلام نہیں ملا ہے، ہاں، نہیں ملا۔ تو کیا اس میں علم روز کی پابندی ہوتی ہے؟ گوجری اور پہاڑی زبان میں بھی شاعر اس کا دیکھو آپ استعمال کرتے ہیں؟ دیکھو جی، آپ یہ جو بیت ہے نا، ہوں، بیت میں بھی ہوتی ہے، ٹھیک، لیکن جو بیت وہ لکھتے ہیں وہ عروض پڑھ کے نہیں لکھتے ہیں، ہوں، وہ ایسے ہی لکھتے ہیں اور ٹھیک، باکمال ہوتے ہیں وہ، بالکل، فنی لحاظ سے بھی۔ بالکل۔ آپ کسی بھی شاعر کی شاعری اٹھا کر دیکھ لیں، وہ عروض پہ پوری اترتی اتر ہے، دیں، وہ بالکل فل بدی ہوتی ہے، بالکل صحیح ہے۔ کیونکہ وہ شاعر جو ہیں وہ نیچرل شاعر ہوتے ہیں۔ ہوں، یہ جو ہمارے آمد والے ہوتے ہیں ان کو فرق لگ جاتا ہے، ہاں، ان کو فرق نہیں لگتا ہے۔ جی چوہان صاحب، ایک اور سنجیدہ سوال میں پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ ماشاءاللہ آپ ایک سرکردہ شخصیت ہیں، اور اگر آج کے بہت سے نوجوان جو ہیں وہ شعر و شاعری کا ذوق و شوق رکھتے ہیں، مگر اکثر جو سرکردہ جو ہمارے بڑے شعراء حضرات ہیں وہ حوصلہ افزائی نہیں کرتے ہیں، کیا وجہ آپ آپ سمجھتے کو ہیں؟ ایک میں بھی دیکھتا ہوں، خاص کر فیس بک پہ اتنے شاعر صاحب ہی کچھ نہیں، جی نوجوان جو ہے شعر و شاعری کے پیچھے پڑے۔ جی، میرا کچھ جو نظریہ ہے بالکل الگ ہے۔ ٹھیک، مجھے کئی لڑکے ملتے تھے جب کوئی پروگرام ہوتا تھا شعر و شاعری کا اکیڈمی میں یا کہیں، تو میرے پاس آتے تھے کہ ہم بھی لکھیں گے۔ میں نے کہا نہیں، پہلے آپ اپنی لائف کیریئر بناؤ، ٹھیک، آپ محنت کرو، آپ ایسے مقام پر پہنچو کہ جہاں آپ چلو شغل کے طور پر آپ لکھو شاعری، ہوں، لیکن شاعری کوئی آخری چیز نہیں ہے، بہت اچھی بات، ٹھیک ہے نہیں؟ پہلے آپ کوئی قوم ہے اور گجر ہیں ہوں، یا پہاڑی ہیں، پھر اپنی رائٹ جو ہے آپ کی حکومت کے اندر آپ ایک مقام پیدا کرو۔ ٹھیک، آپ نے وہ ایک اردو کا شعر ہے، شمشیر و سنا اول ہوں، جنگ و رباب آخر،
ہاں، علامہ اقبال کا بالکل ہے. بالکل. پہلے آپ نے اپنے حقوق جو ہیں، اپنے رائٹ، آپ کا جو ہے سے جو ہے گورنمنٹ میں اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ آپ کی کوئی بات جو ہے مانی جائے. جی پھر آپ آرام سے، جب آپ آرام کے وقت ہے تو اس وقت آپ شاعری کرنی ہے اپنی بالکل. لائف کے لیے، لائف کے لیے بالکل بہت اچھی بات کہی. بہت اپنے معاشرے کے لیے، اپنے برادری کے لیے، اپنے ملک کے لیے. ہر ایک مطلب جو آپ کا زاویہ کچھ اور ہونا چاہیے. بالکل. لوگ سائنٹسٹ بنتے ہیں، ہے نا، بڑے بڑے کام کرتے ہاں. ہیں، بڑی بڑی چیزیں بناتے ہیں. یہ جو میکینزم ہے، یہ ویڈیو کا دوسرا، یہ بھی کسی نے بنایا ہے. بالکل. ہمارے لوگ پہلے شاعری کریں گے، بعد میں سوچیں گے کیا ہے کیا ہے. بالکل میں یہ کہوں گا پہلے بچوں کو پڑھائیں ٹھیک بالکل ٹھاک، بہت اچھی اچھا بات علم کہی. دیں. بالکل بالکل. آپ کا مذہبی علم اچھا ہونا چاہیے، آپ دینی علم، دنیاوی علم آپ کا فٹ ہونا چاہیے. بالکل. سماج میں آپ فٹ ہونے چاہیے، ہر جگہ آپ فٹ ہونے چاہیے. اور آپ کہیں بھی کھڑے ہوں تو آپ کو کام مل جائے، اگر بیکار ہے کام مل جائے، ایسے ہنر ہونے چاہیے. بالکل بہت اچھی تو بات. پھر آپ اس کے بعد جب آپ نے سب کچھ کر لیا ہے تو پھر آپ شاعری کریں، تب آزمائیں. بہت اچھی بات تو کہی چوہان شاعری صاحب. کوئی مطلب میں لکھتا تھا، میرا بدنام ہو گیا تو ایک ڈی آئی جی تھا میرے ایس پی نے کہا جی یہ شاعری کرتا ہے. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ روٹی ملتی ہے. میں نے کہا جی روٹی تو نہیں، شاعر کو روٹی نہیں ملتی ہے. ہاں، اکثر شاعر جو ہیں وہ مالدار نہیں ہوتے. جی 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 بالکل. ہاں، وہ صرف شعروں پہ ہی اپنا دل بلاتے ہیں. جی 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 بہت اچھی بات کہی چوہان لیکن صاحب. یہ بہت ہے کہ اچھی بات. پہلے سماج کو بناؤ، معاشرے کو بناؤ، بچوں کو بناؤ، پڑھاؤ، وہ لیاقتیں پیدا کرو. ٹھیک. پھر اس کے ساتھ شاعری بھی کریں گے تو اچھا لگے. بہت اچھا. چوہان صاحب آخر میں کیا سنانا چاہیں گے؟ چلو ایک اردو کی غزل ہی میں سنا جی دیتا ہوں. جی ارشاد. گل کا کوئی غم نہ مجھ کو گلستان کی فکر ہے. گل کا کوئی غم نہ مجھے نہ مجھ گلستان کو کی فکر ہے. گلستان کی فکر ہے. فکر کوئی ہے تو بس ہندوستان کی فکر ہے. بہت خوب. بہت خوب. آج کے دور میں یہی فکر کرنی چاہیے. گل کا کوئی غم نہ مجھ کو گلستان کی فکر ہے. فکر کوئی ہے تو بس ہندوستان کی فکر ہے. وحشتیں پھیلی ہوئی ہیں چار سوئے دوستو. بہت خوب. وحشتیں پھیلی ہوئی ہیں چار سوئے دوستو. کس کو ان حالات میں سود و زیاں کی فکر ہے. کیا بات ہے. کیا کس بات. کو ان حالات میں سود و زیاں کی فکر ہے. بہت خوب. مر نہ جائے تیرے اندر کا کہیں انسان ہی. مر نہ جائے تیرے اندر کا کہیں انسان ہی. تو ہے جس کا ہم رکاب اس کارواں کی واہ فکر واہ ہے. واہ. بہت خوب. تو ہے جس کا ہم رکاب اس کارواں کی فکر ہے. پھر وطن میں ہو نہ جائے فرقہ وارانہ فساد. پھر وطن میں ہو نہ جائے فرقہ وارانہ فساد. سب کو اپنی ہے مجھے ہر جسم و جاں کی واہ فکر واہ ہے. واہ. بہت خوب. بہت سب کو اپنی ہے مجھے ہر جسم و جاں کی فکر ہے. سوچتا ہوں دل میں تیرے ڈر نہ گھر کر لے کہیں. سوچتا ہوں دل میں تیرے ڈر نہ گھر کر لے کہیں. ہو نہ ہو تجھ کو مجھے اس مہماں کی فکر ہے. بہت خوب. بہت خوب. بہت خوب. ہو نہ ہو تجھ کو مجھے اس مہماں کی فکر ہے. دشمنوں کو بھی جو اپنا ہی سمجھتا ہے یہاں. دشمنوں کو بھی جو اپنا ہی سمجھتا ہے یہاں. سچ اگر پوچھو مجھے اس بے زباں کی. واہ 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 واہ. سچ اگر پوچھو مجھے اس بے زباں کی فکر ہے. دیش میری جان ہے اور دیش میری شان ہے. دیش میری جان ہے اور دیش میری شان ہے. اس لیے ہی کشور ہندوستان کی کیا فکر بات ہے. واہ واہ. اس لیے ہی کشور ہندوستان کی فکر ہے. فاتح دل ہو نہ پائے فاتح عالم یہاں. فاتح دل ہو نہ پائے فاتح عالم یہاں. مجھ کو تو ان کے سکون و امن و امان کی فکر ہے. واہ واہ. بہت خوب. مجھ کو تو ان کے سکون امن و امان کی فکر ہے. حامی و ناصر حبیب اب کون تیرا ہے یہاں. حامی و ناصر حبیب اب کون تیرا ہے یہاں. تو بتا دے کس کو تیرے مال و جاں کی فکر ہے. تو بتا دے کس کو تیرے مال و جاں کی فکر ہے. گل کا کوئی غم نہ مجھ کو گلستان کی فکر ہے. فکر کوئی ہے تو بس ہندوستان کی فکر. بہت خوبصورت. بہت خوبصورت شاعری چوہان صاحب.
اور خوبصورت باتیں آپ نے کی، آپ نے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں آپ نے شرکت کی، بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ جی، آپ کا سما خراشی ہوئی تو میں ادبی کا ایک شام میں آ کر اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ مجھے یہاں ایک چانس ملا کچھ باتیں کہنے کا، کچھ شاعری سنانے کا۔ پسند آئے یا نہ آئے وہ دوسری بہت بات ہے، خوبصورت شاعری ہے۔ بہرحال کوشش ضروری ہے، کوشش۔ جی شکریہ بہت۔ بہت شکریہ جوہان صاحب۔